नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरान दर बहरान का शिकार है। हम भी तंग आ गए हैं ये सियासी खबरें करते करते, लेकिन कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता, इसलिए कि पाकिस्तान के वजूद से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, पहले सबसे पहले उनको देखना होगा। हालांकि बड़े बड़े मामला मसाइल हैं, बहुत मसाइलिस्तान हैं। अब मिसाल के तौर पर महंगाई की बात पहले कर लेते हैं। वैसे तो आज का व्लॉग भी बड़ा पॉलिटिकली रिच है, लेकिन पहले महंगाई की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के बहरानों की वजूहात जो है वो आज से एक नया सिलसिला भी शुरू करते हैं। आज हम बहरान की एक वजह जो है, जो मौजूदा बहरान है उस पर बात करेंगे, उसके नताइज पर बात करेंगे, और फिर उसके साथ साथ आपको बताएंगे आज अडयाला जेल में क्या हुआ, और इमरान खान कहाँ खड़े हैं एहतजाज के बाद। नाज़रीन, आज पहले तो इसकी बात कर लेते हैं महंगाई की। आज वज़ारत ख़ज़ाना ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि जनाब वो 4.9 पर आ गई है महंगाई। 7.88 पर 7.9 पर थी सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में। अब जो है वो दिसंबर के आगाज़ पर वो कहा जा रहा है कि जी ये सस्ती हो गई हैं चीज़ें और बहुत महंगाई में कमी हो गई है। पिछले साल 29 नवंबर तक जो महंगाई की शरह थी वो 29.7 थी, यानी इस हद तक महंगाई चली गई थी, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वो कम हो गई है, और उसमें ये जैसे हैं दालें, घी, चीनी, आटा, सब्जियां, इनके रेट कदरे गिर गए हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। आटा भी कुछ सस्ता हुआ है, घी भी कुछ सस्ता हुआ है, सब्जियां। अब इसमें वजूहात क्या हैं? क्या ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये हुकूमती इक़दाम के नतीजे में हुए या दीगर फैक्टर्स इसमें हैं। अब हुकूमती इक़दाम के नतीजे में फिर अच्छा, एक इसमें मसला और भी है कि वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स जारी करते हैं, वो जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों का, महंगाई का के आदाद शुमार जारी करते हैं, उसमें हमेशा वो जो पब्लिक पल का सेंटिमेंट होता है वो उसके बिल्कुल मुखालिफ होता है। लोग महंगाई में पिस रहे होते हैं, शोर डाल रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं जी महंगाई कम हो गई। लेकिन अब ये जो महंगाई इस वक्त कम हुई है, इसकी वजह क्या है? एक तो नाज़रीन इसकी वजह यह है कि सर्दियों में फ्रूट हो या सब्जियां हो, वो ज़्यादा जो है उनकी वैरायटी मार्केट में आती है और बड़े पैमाने पर आती है। अब एक चीज़ मार्केट में पहले अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 10 दाने हैं और 50 ख़रीदार हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन अब वो 500 दाने हो गए और 50 ख़रीदार हैं तो कीमत कम हो जाएगी। तो यही हुआ है। मिसाल के तौर पर धनिया को ले लें, हरी मिर्चें ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें। प्याज टमाटर हालांकि अभी उतने कम नहीं हुए जितने होने चाहिए, लेकिन इस वक्त ये फसल का टाइम है और ताज़ा फसलें आ रही हैं। आलू, गोभी, टिंडे, जो भी जो सब्जियों की सौगात है सारी की सारी आ रही है, साग भी आ गई है। और उसके नतीजे में इन अशिया की कीमतों में कमी हुई है। कुछ गंदम भी वाफर मकदार में, चूँकि अभी गंदम जुलाई में कटी थी तो इस वक्त आटा हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए उसकी कीमत भी लाजमन उसके नतीजे में कम होनी थी। तो ये इन अशिया की कीमतों में कमी से हुकूमत के फैसलों का कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता। हाँ, बस मिसाल के तौर पे अगर हमने ये देखना हो कि कीमतें जो कम हुई हैं तो वो साइजेबल कीमतें कहाँ कम होती हैं। मिसाल के तौर पे गैस प्राइस में कोई कमी नहीं है। पहले गर्मियों में हमारा बिल आया करता था, मेरे घर का बिल आता था 290 रुपये, फिर वो 2400 पर चला गया। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वो तकरीबन 3-3,500 हो गया। हालांकि एक वक्त का खाना पकता है, मैं सुबह उठ के जल्दी घर से निकल जाता हूँ तो ढंग से एक आदमी का ही शायद नाश्ता बनता है। गीज़र मुकम्मल तौर पे नहीं चल पाता, किसी भी घर में नहीं चल पाता। मुख्तलिफ औकात में, यानी सुबह जो है वो 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक गैस आती है। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर 3:30 से उसके पास 12:30 से 3:30 तक आती है, फिर 6 बजे से रात 10 बजे तक आती है। यानी इन टुकड़ों में जो मिली गैस है, इसको आप यूँ समझिए कि 3.5 घंटे एक वक्त, 3.5 घंटे एक वक्त और 3.5 घंटे एक वक्त, यानी 11 घंटे कह लें। तो 24 में से 11 घंटे आपको गैस मिलेगी तो बिल तो आपका आधा होना चाहिए, लेकिन वो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं।
اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی شاخ خرچیاں کم نہیں کرتے، ہم بیرونی قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ انکم بڑھانے کے لیے ہم دیگر ذرائع تلاش کرنے کے بجائے سروسز پر ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، سروسز پر ٹیکس بھی بڑھا رہے ہیں، ان کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتیں لے لیں، اب حالانکہ سردی آ گئی ہے اور پنکھے بند ہو گئے ہیں، اے سی بند ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی بجلی کی قیمت جو ہے ان میں کوئی سائزیبل کمی نہیں آئی، تو وہ کمی نہیں آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ چیزوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آلو ٹماٹر کی قیمتیں اتنے کم نہیں ہوئی جیسے ہو جانی چاہیے تھی، کہ اس سے بات کریں مثلا کیلا، حیدرآباد میں کیلا 36 روپے درجن ہے، لیکن یہاں کیلا پتہ کریں تو 150 روپے درجن ہے، اچھا مناسب کیلا۔ تو ایک کیلے والے صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہر کیلا اپنی قیمت اپنا کرایہ الگ دے کر آتا ہے؟ تو یہ ہماری ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ تو ہم مہنگائی، ایک تو قوم کا مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ بس جو ملے کما لو، اپنی جیب میں ڈال لو، اور یہ بے ایمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومتی اقدامات جو ہیں، جو IMF وغیرہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ تیسرا یہ کہ ہم انکم بڑھانے کے اقدامات نہیں کر رہے، ہم ایکسپینڈ نہیں کر رہے۔ مجھے کچھ سال ہوا ہے، میری ایک خاتون تھی، زراعت کی باہر تھی، غالباً امریکہ سے آئی ہوئی تھی، یہاں ایک مقامی ہوٹل میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی وہ جو سال کی 2 فصلیں ہوتی ہیں نا، اور وہ 6 آئٹم 10 آئٹم ایک فصل میں، بس اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ دنیا اب سال میں 4 فصلیں اٹھاتی ہے، ہائیبرڈ ماڈل پر چلی گئی ہے دنیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اسرائیل نے پانی کے حوالے سے، اریگیشن واٹر کے حوالے سے ایک نئی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں متعارف کرائی تھی، وہ اب دیگر ملک بھی استعمال کرتے ہیں، عرب ملک بھی کرتے ہیں اور ملک بھی کرتے ہیں، ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن ہم وہ روایتی 4 سال کی 2 فصلوں سے آگے نہیں نکلتے۔ تو ہمارے وہ جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ اسٹک ہے۔ اب روس یوکرین ہے، وہ گندم بہت پیدا کرتے ہیں، اب ہماری گندم کم ہو رہی ہے۔ ہم ایک زمانے میں دنیا کی 60% گندم آفٹر ایڈیشنل کاٹن، دنیا کی جو ہے کاٹن کی بڑی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اب ہم کاٹن امپورٹر ہیں، ہم آٹا، دالیں، گھی بھی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ایک ہماری بڑی امپورٹ ہے، ایک تو آئل ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس، ان کا عالم ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ ہم نے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور ہم یہ جو اس شوق میں کہ ہم سڑکوں کو سگنل فری کر دیں، اور ہم 1-2 کلومیٹر گاڑیاں آگے لے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، یعنی وہ لاکھوں لیٹر پیٹرول جو ہے سال میں اسی طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک پریشیس کموڈٹی ہم اس کو اپنی ایل پلاننگ کی نظر کر دیتے ہیں، مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ لیکن اب دیکھتے ہیں، خیر کپڑے کا ریٹ کم نہیں ہوا، ٹرانسپورٹیشن کے کرائے کم نہیں ہوئے، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے، لیکن بہرحال حکومت کہتی ہے تو ہو سکتا ہے بہت کم ہو گئی ہو قیمت۔ اب آتے ہیں ناظرین اصل معاملات کی جانب۔ ایک تو آج پریس کانفرنس کی ہے ڈی پی او اٹک نے، اور انہوں نے بہت ساری شواہد دکھائے بھی، ویڈیوز بھی چلائی، کچھ چیزیں انہوں نے دکھائی، لیکن وہ پورا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا کہ کیا ان کو، چونکہ وہ اٹک ڈسٹرکٹ میں زیادہ سامنا کرنا پڑا، جو حسن ابدال سے قافلے آ رہے تھے، یا ہری پور سے آ رہے تھے، یا یہ جو ناردرن ایریا سائڈ ہے ہماری ایبٹ آباد اور اس سے آگے منصیرہ اور اس سے آگے، تو وہ ان کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا تھا۔ پھر علی امین گنڈا پور کے قافلے تھے، ان کا سامنا بھی تھا، پھر جو میاں والی کی طرف سے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہے تھے، انہوں نے پورا ایک سچویشن بیان کی، لیکن 2-3 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک تو انہوں نے اسٹیبلش کر کے یہ بتایا کہ یہ ساتھ تمام لوگ مسلح تھے اور فائرنگ وغیرہ بھی کی گئی، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیس کی وردی ہے یہ پرائڈ کا نشان ہے، ہمارے لیے پرائڈ ہے، لیکن پولیس والوں کو یرغمال بنایا گیا، ان کی وردیاں نوچی گئی۔ ایک کی تو خود پی ٹی آئی نے جاری کی تھی، جو وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تو عمران خان نے ووٹ دیتا ہے۔ تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وردی کو نوچا گیا، پھاڑا گیا، اتارا گیا، یہ آپ نے کس کی خدمت کی ہے؟ مظاہرین کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ان کا بھی سوال تھا، یہ میرا بھی سوال ہے، کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ اسی طرح کی سچویشن کا شکار ہیں۔ تو یہ بڑا مطلب ہے ان کا امپورٹنٹ نقطہ تھا کہ پولیس کی وردی کو کیسے جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا۔ اور ساتھ ساتھ اس سے آگے چلیں تو پھر ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے۔ اب ناظرین میرا اگلا موضوع جو تھا وہ جو میں پاکستان کے بحرانوں کی بات کر رہا ہوں،
اس میں ایک ہے فیک نیوز. ہمیں آج پچھلے 8-10 سال سے جن معاملات کا سامنا ہے، بلکہ شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی کر لیں، فیک نیوز اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہمارے معاشرے میں ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں اور مسلسل بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایک وفاقی وزیر ہوتے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ان کو فون کرے تو وہ اگر سیب کھا رہے ہوں گے تو کہیں کہ میں کیلا کھا رہا ہوں. تو یہ ہماری نیچر بن گئی ہے، ہمارا مزاج بن گیا ہے. فیک نیوز ہم بہت پھیلاتے ہیں. اب جیسے ابھی فیک نیوز پر ایک تفصیلی پروگرام کل کریں گے، لیکن یہ جو بلو ایریا میں آپریشن ہوا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہزاروں لوگ مر گئے، یوں فائرنگ کر دی، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. دھڑا دھڑ فیک ویڈیوز، ایون کہ فلسطین والی ویڈیوز لگا کر جو ہے، اور وہ سیٹلائٹ امیجز لگا کر وہاں کے وہ جاری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر نے آج بھی عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بطور پارٹی ہم 12 لاشوں کو اون کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کے کوائف بھی دیں گے. اور یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، 2 روز پہلے انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا، لیکن آج عمران خان سے مل کر انہوں نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ 200 ہلاک ہو گئے، 400 ہلاک ہو گئے، 700 ہلاک ہو گئے. ان کی پوری پارٹی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، انڈیویجولز ہیں، ان کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں، زیادہ تر تو عمران خان کے چاہنے والے یوٹیوبرز ہیں، وہ سارے یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کیوں نقصان دہ ہے، کیسے نقصان دہ ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے اوپر کل بات کریں گے. لیکن یہ پاکستان کے مسائل کا ایک بڑا معاملہ ہے، اور آج میں نے اس کو صرف بیرسٹر گوہر کے تناظر میں ٹچ کیا. کل اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور پھر کچھ اور معاملات بھی دیکھیں گے. اب آتے ہیں ناظرین بڑی خبر کی جانب. آج اڈیالہ جیل میں 3 کیسز کی سماعت تھی. ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ تھانہ نیو ٹاؤن میں عمران خان کا ریمانڈ تھا، تو آج تک وہ ریمانڈ تھا. اس ریمانڈ کے بعد اب تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے مزید ریمانڈ طلب نہیں کیا اور وہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. تو یعنی جو ان کا سیل تھانہ نیو ٹاؤن ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ اب نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا. اب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہو گئے. جوڈیشل سیل ہے ان کا، کسٹڈی کا سیل ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 119 ملزمان پھر پیش کیے گئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی سب ملزمان کو ایک ساتھ پیش کیا جائے. جگہ چھوٹی تھی تو فردن کچھ ملزمان کو پیش کیا گیا. بابر اعوان صاحب نے ایک درخواست دے دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 780 ہے یہ لگتا نہیں ہے. اور ان کا یہ موقف تھا کہ جو 23A ہے 780A میں، یہ انسداد دہشت گردی سے متعلق دفعات ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس عدالت کے دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، تو اس کو سیشن کورٹ میں بھیجا جائے. عدالت نے اب اس درخواست کی سماعت تو کل تک رکھ لی ہے. شاہ محمود قریشی کو آج لایا گیا تھا لاہور سے، پھر انہوں نے واپس لاہور لے گئے اور 5 تاریخ تک یہ سماعت ملتوی کر دی ہے. کل ڈاکٹر بابر اعوان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے بعد 190 ملین کیس ہوا، اس میں بہت سگنیفیکنٹ بات ہوئی. اور اس میں یہ ہوا کہ ایک تو پی ٹی آئی کے سلمان صفدر صاحب جو ہیں، انہوں نے جج صاحب سے یہ درخواست کی کہ ہمیں 3 سماعتوں کا موقع دے دیں، نیکسٹ ویک سے دے دیں. انہوں نے منڈے سے درخواست کی کہ ہم 3 سماعتوں میں یہ مکمل کر دیں گے، سماعت مکمل کرا دیں گے اس کیس کی. ہم 342 کا بیان بھی ریکارڈ کروا دیں گے، 79 کوسچنس کے جوابات بھی دے دیں گے. ساتھ انہوں نے یہ انڈر ٹیکنگ دی کہ بشرا بی بی کو بھی ہم پیش کر دیں گے. یہ بات ہمیں سردار مظفر عباسی جو نیب پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے بتایا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. ہم نے صرف یہ درخواست کی کہ اگلے 2-3 دن کے بعد سماعت رکھ لیں، بے شک اگلے ویک میں چلا جائے لیکن معاملہ چلتا رہے. تو جمعرات تک اس کی سماعت ملتوی ہو گئی. 119 ارکان والے جو کیس تھے اس میں بھی پھر یہ ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اس میں کچھ 43 لوگ ہیں جن کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. وہ غیر حاضر تھے تو ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. یہاں اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بشرا بی بی، عمران خان، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، شبلی فراز، ان سمیت بہت سارے لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اس تمام صورتحال میں عمران خان نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چونکہ ہو رہا ہے ججز کے اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں پارٹی نمائندگی فار دا ٹائم بینگ عارضی طور پر بدل دی ہے. شبلی فراز سینٹ سے تھے تو ان کی جگہ ان کے اوپر مقدمات ہیں بہت، تو ان کی جگہ پر اب کل یا پرسوں جو بھی اجلاس ہو گئے اس میں علی ظفر صاحب نمائندگی کریں گے. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عمر ایوب کی جگہ کریں گے، اور اگر بیرسٹر گوہر نہیں جاتے تو پھر لطیف کھوسہ کریں گے. تو یہ بڑی خبریں تھیں. لیکن اب آتے ہیں عمران خان کی جانب.
آج فیصل چودھری عمران خان کے ساتھ وقت گزار کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے باہر میڈیا سے بھی گفتگو کی. تو انہوں نے جو بھی گفتگو کی اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ بشرا بی بی کو بڑی شاباش دی ہے اور علی بن گنڈا پور کو شاباش دی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جہاں احتجاج جہاں نوٹ ہوگا تو وہیں، اور یہ انہوں نے ہم سے گفتگو میں کہا کہ جہاں نوٹ ہوگا وہ وہیں پر احتجاج کرنا بنتا ہے. تو یعنی عمران خان جو ہے وہ پوری پارٹی نے ایک بیانیہ بنایا تھا. بیرسٹر صاحب، بیرسٹر گوہر، یہ بڑے زبردست لوگ ہیں اور بیرسٹر گوہر نے اپنی لیڈرشپ اسکلز اور لیڈرشپ کوالٹیز کو پروو بھی کیا اس بحران میں. وہ جناب ان کو تو کچھ بیرسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ سنجانی پر راضی ہو گئے تھے لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. یعنی عمران خان نے پارٹی کا وہ جو پورا بیانیہ ہے وہ دھڑام سے پھینک دیا نیچے. اور وہ جو پارٹی کا وہ بیانیہ جس میں جو بشرا بی بی اور ان کی لوگ چلا رہے ہیں تو اس کو انہوں نے اون کر لیا. شوہر ہیں، بیوی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ کھڑے ہو گئے، لیکن وہ علی بن گنڈا پور کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، عمر ایوب کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے. یہ فیصل چودھری نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بھی پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ. پھر کسی وقت یہ صورتحال کو خراب کیا جا سکتا ہے، پھر کسی وقت احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو فیصل چودھری نے بھی ڈینائی نہیں کیا. عمران خان سے وہ مل کر آئے تھے کہ کوئی ایسا جو ہے معاملہ سنجانی والا معاملہ طے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہی خبر تھی، ہم نے کہا یہ آپ تک پیش کریں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.